किस तरह कि खुद कुदाल पकड़ी, खुद कुदाल पकड़ी और खुद मेरे आका साथ शामिल हैं। और हालत यह है कि पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं। सहाबा किराम अलैहिमुर्रज़वान को भी भूख लगी है, चेहरों के रंग जर्द हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पर मैं ये भी आपको बताऊं, फिर वही बात के सहाबा के अकीदे क्या थे। सहाबा किराम कहते हैं, हम कुदाले मार रहे थे, एक पत्थर बहुत बड़ा आ गया, बड़े वार किए पर वो टस से मस नहीं होता था। कईयों ने मिलकर उस पर उसको तख्ता मश्क बनाया, लेकिन उसको कोई असर ना हुआ। हुजूर की खिदमत में आके कहते, आका वो पत्थर हमसे नहीं हिलता। सरकार ने फरमाया, लाओ कुदाल मुझे दो। हुजूर उतरे, नहीं समझे आप, नहीं समझे आप, हुजूर हमसे नहीं टूटता, फरमा मुझे दो कुदाल। किसी साहबी ने नहीं कहा कि हम तो कई जोर आजमाइयां कर चुके हैं, आप अकेले हैं, क्या होगा। और ये तो तब कहते ना जब वो हुजूर को अपने जैसा समझते, वो अपने जैसा तो समझते ही नहीं थे। करीम आका ने कुदाल पकड़ी, इस सिलसिले में भी कई रिवायात मरवी हैं, एक सिर्फ सुना रहा हूं। करीम आका ने कुदाल पकड़ी, एक ज़रब मारी पत्थर पर, का ऐसा था जैसे पत्थर मिट्टी का ढेर बन गया। फरमा लो अपना काम करो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नजर बचा के ना मैं भी वहां से निकला बीच से, कि घर जाके देखूं कुछ है, हुजूर को पका के खाना ही पेश करूं। यारो ये कमाल के लोग नहीं थे कि इनको फिक्रें अपने महबूब की होती थी हैं? और उधर सरकार का आलम क्या है, कोई चीज आती है पहले गुलामों को। यही तो वो बात है कि बंदा मिट जाए न कदमों पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु घर गए और अपनी ज़ौजा पाक से फरमाया, ए रब की बंदी, ये हालत है, अल्लाह के महबूब ने शिकमे अनवर पे 2 पत्थर बांधे हुए, क्या घर में कोई चीज है? का ये 4.5 किलो 5 किलो आटा है और ये मेमा खड़ा है, बकरी का बच्चा, बस और तो कुछ भी नहीं। आपने उस बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, का आटा गूंथ, मैं हुजूर को बुला लाता हूँ। आपको पता ना औरतों को खानादारी के मामलात की गहरी सूझबूझ होती है। हजरत जाबिर की ज़ौजा पाक ने बड़ी अच्छी बात कही और ये उनका हक बनता था। कहा जाबिर उन्हें प्रोने बुला के ले आई जिन्ना घर समान है, मैनू हुजूर दे प्रोनियां दे सामने रुसवा ना करी। मेरी सोच उनकी ठीक थी, ज्यादा आ जाएंगे तो हम किधर से खिलाएंगे। हजरत जाबिर फरमाते मैं फिर चुपके चुपके भीड़ में दाखिल हुआ और मैंने आहिस्ता से कहा, आका इतना सा आटा, इतना सा गोश्त, चंद गुलामों को लेके मेरे घर को रश के जन्नत बना दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुनकर क्या फरमाया, सारे सहाबा को फरमाया, फरमा सुनो, चलो काम छोड़ो, तुम सबकी जाबिर के घर दावत है। हुण देखो सारे बोल लगो, चलो तुम सबकी जाबिर के घर दावत है। और हजरत जाबिर से फरमाया, जाबिर घर जा जल्दी जल्दी, हमारे आने से पहले हांडी चूल्हे पे न चढ़े और कोई रोटी ना पकाए, हम आते हैं फिर काम शुरू हो। हजरत जाबिर दौड़ कर गए और अपने बच्चों की वालिदा से फरमाया, सरकार ने तो सारे बुला लिए हैं, अब क्या होगा? लेकिन मैं फिर कहूंगा वो खानादारी का मामला था, अब ये हुजूर का आर्डर है तो फिर साहबा के अकीदे यहाँ क्या होते थे? जुमला सुनना। वो फरमाने लगी, होना क्या है, जिन्होंने बुलाया है इंतजाम भी खुद ही फरमा देंगे, परेशानी की जरूरत ही नहीं है। वो जब अपने गोरे कोरे कदम इस घर में डाल देंगे तो फिर आलम ही बदल जाएगा, बरकत ही बरकत नाजिल होगी। अल्लाह के हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशीला फरमा, हांडी ला, हांडी लाई, आटा भी लाया जाए, पेश हुआ, दोनों में अपना थूक मुबारक लुआबे दहन शरीफ डाला। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान हो जाऊं उन सच्ची अकीदों पर, उन अकीदतों के नूरानी मीनारों पर कि महबूब के लुआबे दहन को जो शिफा भी समझते थे, बरकत भी समझते थे, रहमत भी समझते थे। है कोई हुजूर की बराबरी का आज झूठा दावेदार जो अपने घर में ये तरीका अपना के देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर वालों से भी उसको निजात, उसको घर वालों को उससे निजात मिल जाएगी और शायद इलाके से चला जाए तो हमें भी निजात मिल जाए। ये सहाबा हैं जिनको हुजूर को देखते हैं कि लुआबे दहन डाला है का बरकत हो गई, थूक मुबारक डाला का बरकत हो गई। फरमा चढ़ा दे चूल्हे पे हंडिया,
اور اپنی بیوی سے کہہ دے محلے کی عورتیں بلا لے، وہ اس کے ساتھ مل کے روٹیاں پکائے۔ اچھا جی، یہ کیسی تسلی تھی؟ آپ اور میں اگرچہ روٹیاں نہیں پکاتے، پر یہ تو اندازہ ہے نا کہ 4-4.5 کلو آٹا، وہ لوگ اس کے لیے کوئی پوری ٹیم تو نہیں نہ چاہیے، روٹین سے پکاتی رہے تو ایک بی جلدی جلدی پکاتی جائے، آپ صحیح ہو توے کے نیچے تو چلتی پکتی جائیں گی۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ اپنی بیوی سے کہہ دے محلے کی عورتیں بلا لے، یہ اس کو تسلی دے دیے کہ انہیں روٹیاں تھوڑیاں نہیں پکنیاں، ہاں یہ روٹیاں زیادہ پکنیاں، لہذا بیبیاں بھی بلا لے ساتھ۔ اب بلا لی۔ اب ذرا سننا، محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا، پہلے وقت اس دور میں بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لے جائے ہمیں مدینہ منورہ، جو حضرات حاضر ہوئے ہیں اس دربار نور بار پر، وہ جو سنہری جالیاں کا حجرہ دیکھا ہے نا، وہ ایک گھر صدیقہ پاک کا اور آدھا گھر مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھ لو کتنا حجم ہے، ایک گھر پورا صدیقہ کائنات کا، آدھا گھر مخدومہ کائنات کا، تو لہذا بہت بڑے گھر نہیں ہوتے تھے۔ اب حضرت جابر کا گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن وہ خود بہت بڑے تھے، ہے نا؟ گھر بہت بڑے نہیں تھے لیکن وہ خود، کئی بڑے بڑے گھر والے ہوتے ہیں جو خود بڑے نہیں ہوتے، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بڑوں کے صدقے میں ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب سنیے گا معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوئے، اب غلام ہے تو بٹھانے کہاں ہیں؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیواروں سے فرمایا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں آئیے بات ہو اگے تو فرنٹ سیدھا آئے ہو، کیا فرمایا؟ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب اتنا فرمانا تھا، دیوانے پیچھے ہٹ گئے۔ اب کھانا پک گیا، فرما آؤ کھاؤ۔ اچھا جی، میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک دیگ پکائی ہو کسی نے چاولوں کی، 50 بندوں کا اسٹیمیٹ یا 60 بندوں کا رکھے، بندے آج 150، تو پہلے تو ارادہ نا پلیٹیں بھر کے دینی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ ڈبل دے گا بھر کے؟ نہیں نا، وہ کہے گا تھوڑا سا کم کر دو، ان کے ہاتھ کوٹ کے رکھے آجے، ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے ڈالو۔ اب آٹا بھی تھوڑا، سالن بھی تھوڑا، میرے آقا یہ نہیں فرماتے ذرا تھوڑا تھوڑا کھایا جائے، نہیں، کھاؤ موج سے کھاؤ، موج سے کھاؤ۔ ہم قاسم نعمت کھلا رہے ہیں، کیا کمی رہ سکتی ہے؟ فرما ڈٹ کے کھاؤ پر ہڈی نہ توڑنا، موج سے کھاؤ ہڈی نہ توڑنا۔ تمام کے تمام سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول فرما گئے۔ کئی دن کی بھوک ہو تو کھانا بھی لذت والا ہوئے۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ تو نے کھایا کھانا جو تو کہتا وہ لذت والا تھا؟ میں نے کھایا تو نہیں ہے، پر میں سنی رضوی ہوں، مجھے پتا ہے جس کھانے میں حضور کا لعاب دہن ڈل جائے نا، اس سے بڑا لذیذ کھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ کھانا بھی لذیذ ہو اور کئی دن کے بعد ہو تو پھر اندازہ کرو نا کہ رج کے کھایا جاتا ہے، ڈبل کھایا جاتا ہے۔ عزیزوں، کھانا بھی سب کھا چکے، لیکن دیکھا تو ہانڈی میں سالن بھی اتنا ہی ہے، آٹا بھی اتنا ہی ہے۔ مجھے بتاؤ، آٹا بھی وہی، سالن بھی وہی، وہ جو کھا گئے وہ کیا کھا گئے؟ وہ کس راستے سے آیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ کے محبوب کے لعاب دہن کی برکت سے۔ اور اب جب سب کھا چکے، فرما لاؤ ہڈیاں بھی۔ اب ہڈیاں بھی حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دی گئی۔ سرکار نے کچھ پڑھ کے پھونک ماری نا، تو آپ نے اگر بکریوں کو بغور دیکھا ہو تو وہ اپنا کان جھٹکتی ہیں، اس کو کہتے کان ہلانا، وہ کان جھٹکتی ہیں اپنا، صحیح ہے؟ تو وہاں راوی نے بڑا حسین یہ منظر کشی کی کہ محبوب نے جب پڑھ کے پھونک ماری نا تو بکری کا بچہ کان جھاڑتا ہوا، یعنی حرکت دیتا ہوا، وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فرما جابر جاندے جاندے ہے بھی لے جا، تو وہ بکری کا بچہ گھر لے گئے۔ زوجہ پاک نے فرمایا یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم نے آج ذبح کیا، کہا یہ ویسا نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ بھی عطا فرما دیا، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا،
یہ بھی ایک بات ہے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کیونکہ عادت پاک یہی ہے نا، جھولی بھرنے کی عادت پاک یہی ہے، تو منگے اور سخی ہوتا ہی وہ ہے جو بن مانگے دے۔ ایک گیڑا جڑا 36 ترلے بوئے تے کرائے تے پھر روپیہ دے، وہ سخی تے کوئی نہ ہویا، وہ دے ادو ادی فرق ہے، اے آگے بڑا مانگ دے کو پیسہ کوئی نہیں، اے دے کول ہے صرف انہاں کو فرق ہے، وگرنہ وہ 50% رلوے نے جڑے 36 دفعہ کوا کے دیون۔ حضور سخی ہیں، لب پر بھی بات نہیں آتی دے دیتے، کوئی شاعرانہ تعلی نہیں چل رہا، بحمدللہ میرے سامنے حدیث کا ذخیرہ ہے اس عنوان پر بھی کہ بن مانگے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ ترمذی و مشکات میں حضرت حذیفہ آئے، والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر اماں اجازت دے حضور کی زیارت کر رہا ہوں، تو اماں جی نے کہا زیارت بھی کرائیں نے میرے لیے بخشش دی، دعا بھی کروا لیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آیا نا مسجد پاک میں تو حضور نماز پڑھا کے گھر جانے لگے، تو میں بھی دبے دبے قدموں سے پیچھے ہوا، تو حضور کا چہرہ پاک حجرے کی طرف تھا، میں پیچھے تھا، فرما من انتا، کون ہے تو؟ اس سے پہلے کہ میں بولوں حضور فرمانے لگے غفر اللہ لکا ولی امکا انتا حذیفہ ما حاجتک، اوے اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، تو حذیفہ ہے۔ تے اتو بنا کی فرمایا ما حاجتک، تینوں کم کیے، وہ کام کیا تھا، زیارت وہ ہو چکا ہے۔ اور دوجہ مائی صاحبہ کی ڈیوٹی تھی کہ حضور کو دعا کروا لیں کہ اللہ میں نے بخش دے، اے دعا کروانی، حضور فرماتے غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، ما حاجتک، تینوں کم کی ہے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے کہ حضور ہوں پیچھے کم رہ کیڑا گیا ہے، میں تو مائی صاحبہ والی درخواست دینا چاہتا تھا، آپ نے تو یہ مجھے بھی عطا فرما دی ہے کہ تجھے بھی بخشے۔ یہ ہے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ تو پھر بتاؤ جب ایسے برکت والے آقا کا ذکر اے جی سردی پنڈال لایا ہوئے تو مقصد بھی کوئی اور نہ ہوئے، تو رات دا 11 تو بھی ٹائم ٹپ جائے تو بیٹھے ہیں تو سخی ادھار رکھ دے نہیں، الحمدللہ دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں۔ اور پھر یہ تو ہم پڑھنے پڑھانے والے سننے سنانے والے ہیں، جن نوجوانوں کو رب نے یہ انتظام کی سعادت بخشی، ٹھیک ہے نا، اگر پوری دیہڑی کام کرنا پڑتا ہے، خوش بخت ہیں وہ ہاتھ جو میلاد کے اہتمام کے لیے گلیوں میں جھاڑو دے دیتے ہیں، سعادت مند ہیں وہ جوانیاں کہ جو میوزیکل شو کی بجائے محبوب کے میلاد میں اپنا وقت صرف کر رہی ہیں، اور اچھا ہے وہ پیسہ جو ہجڑوں پر نچھاور ہونے کی بجائے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو برکت والے آقا سے تعلق مضبوط رکھو کہ وہ برکتیں آج بھی ہیں۔ اور میں آپ کو نسخہ بھی ایک برکت کا دے دوں، میرے پیر و مرشد استاد علماء شیخ الحدیث و تفسیر نائب محدث اعظم پاکستان سیدی الحاج محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب جاتے تھے ہر مہینے میں ایک بار لازم، ہمارے دادا پیر حضور محدث اعظم کا بھی یہی معمول تھا۔ تو وہاں ہمارا ایک پیر بھائی آیا، یہ بہت پرانی بات ہے، وہ سائیکل پہ کپڑا رکھ کے بیچتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ برکتیں آج بھی ہیں۔ اس نے ہمارے شیخ کریم سے عرض کی حضور سائیکل پہ کپڑا بیچنا ہے قبیلداری بہت ہی ہے، تو حضور کردہ گزارا نہیں چلتا، تو اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی تھی۔ ہمارے حضرت صاحب علیہ رحمت نے فرمایا جب بازار سے کنگھی لے کے آ، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی ٹونا شونا کر کے دینا ہے، اسی بہت یادی ہو جانا آکھنو جڑی کھٹی لیموان دا بوٹا جڑا وچ کار ہوئے تیجے نمبر والا او لے آنا، بڑا بندہ راضی ہوندہ ہے۔ تو جے آختا کہ گھر دے وچ سورہ بقرہ 3 دن پڑھ لو کہ کیسر لا لئی دی ہے، تو وہ جی حال نے جو سڑے ہوئے سمجھ آئیے، تو فرما کنگھی لا، وہ کنگھی لے آیا، تو اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی، فرما بندہ خدا نماز تو 5 وقت کی پڑھتا ہے، یہ داڑھی شریف ایک مٹھی کا ارادہ کر لے، وضو کے بعد بیٹھ کرنا تو نے اپنی داڑھی میں کنگھا کرنا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا میں غریب ہوں میرا گزارا نہیں ہوتا، اور وہ فرمانے کنگھی کرنی وضو کے بعد بیٹھ کر۔ کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرما آپ نے حدیث پڑھی کہ حدیث میں فرمایا جو وضو کے بعد بیٹھ کر اپنی داڑھی میں کنگھا کرے نا، رب اس کی غریبی دور کر کے اس کو غنی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہماری معلومات کے مطابق وہ لاہور کی بڑی مارکیٹ میں کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے، کروڑوں پتی،
کس کی برکت سے؟ اللہ کے محبوب کے فرمان پر عمل کی برکت سے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اب بھی وہ برکتیں قائم ہیں، لیکن لینے والے چاہیے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، منزل دکھلائیں کسی کو، راہ رب منزل ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اور جو کوئی جس طرح بھی اس میں شریک و معاون ہوا۔ ایک اور دوسرا، میں آپ کو آج ہی ایک اور دعوت بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو کل بدھ ہے نا، کل بدھ ہے کوئی نہ، کل بدھ ہے، اگلا جو بدھ آ رہا ہے 29 فروری، اگلا بدھ، ایک کل بدھ ہے یہ چھوڑ کر اگلا بدھ 29 فروری بروز بدھ بعد نماز عشاء جامع مسجد گلزار مدینہ میں، جامع جمعہ پڑھاتا ہوں، اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی محفل میلاد مصطفیٰ و عرس غوث الورا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ میلاد شریف بھی اور پیران پیر کا عرس بھی، بڑی 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا نا، تو اور اس کے ساتھ 40 روزہ جو دورہ تجوید و قرات ہوا تھا ہماری گلزار مدینہ مسجد میں گرمیوں کی چھٹیوں میں، جن طلباء نے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی ان طلباء کی دستار بندی بھی ہوگی اور ان کو سند بھی دی جائے گی قاری کورس کی۔ تو یہ اگلے بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد محفل پاک ہوگی، اور حضرت رومی شاہ صاحب کے زیر صدارت ہے، اور پہلا جو خطاب ہے اس کے اندر پہلا خطاب حضرت علامہ مولانا سمر با ستاری صاحب کا ہے، اور دوسرا خصوصی خطاب مصر الازہر یونیورسٹی